अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी टेक्सला म्यूज़ियम से हाज़िर है। नाज़रीन, ये टेक्सला का म्यूज़ियम जो 1928 में वजूद में आया, सर जॉन मार्शल ये इसके बानी हैं और दुनिया में सर जॉन मार्शल का म्यूज़ियम के हवाले से, आसार कदीमा के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया उनकी काबिलियत को, फ़नून आसार कदीमा के हवाले से खिदमात को जानती है। टेक्सला दुनिया के मशहूर तरीन अजायब घरों में एक बड़ा अजायब घर है। इसके पास जो दुनिया का और यहाँ पे बुधा के हवाले से आसार कदीमा को जो एसेट है उसकी पूरी दुनिया में पहचान है। यही वजह है कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उन्हें विज़िट कराए जाते हैं और इस एसेट के बारे में बताया जाता है। हमारी कोशिश होगी कि आपको म्यूज़ियम अंदर से दिखाएं और वो पुरानी आसार कदीमा आप अपनी नज़र से देख सकें। यहाँ के अफसरान से, डायरेक्टर साहबान से हम कोशिश करेंगे उनसे भी मुलाकात हो और वो तमाम मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। मैं फ़र्स्ट टाइम इस टेक्सला म्यूज़ियम में आया हूँ, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना कि तकरीबन 50% इसको मैं देख सका हूँ। फैमिली साथ है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजी को और ये गौतम बुद्धा की लाइफ को, इनके सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर अप किया है। और म्यूज़ियम के टेक्सला की जो तारीख़ है अलबत्ता वो भी एक बुद्धिज़्म से रिलेट करती है, आई थिंक सो। और काफ़ी अच्छा इन्होंने उनके हालात ज़िंदगी को, कल्चरल वैल्यूज़ को, उनकी लाइफ स्टाइल्स को उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर अप किया। इधर रिंग्स देखी हैं मैंने, वो पुरानी, इधर काफ़ी सारे जो शोबाजात हैं ज़िंदगी में, जैसे कि आयरन्स के हवाले से, किसान के, लोहार के, काफ़ी सारे पेशे जो मेजर ज़िंदगी में चल रहे हैं, उनके पुराने इस्तेमाल शुदा जो वो इस्तेमाल करते थे आलात, इंस्ट्रूमेंट्स। और वो मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि वो एक बड़े आज की लाइफ से और वो उस दौर की लाइफ से वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब उस दौर में वो कैसे इस्तेमाल करते थे, कल्टीवेशंस कैसे होती थी, और वो आलात देख के लगता नहीं कि आज कल्टीवेशन जिन आलात से हो रही है। इधर गौतम बुद्धा के और ये बुद्धिज़्म को काफ़ी सारा कवर किया गया है, और इनके चांदी के और उनके चांदी में जो वो इस्तेमाल करते थे ऑर्नामेंट्स, वो लगाए गए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सदियों पुरानी लाइफ जो थी, वो तहज़ीब व तमद्दन जो था वो भी उस वक़्त का बड़ा मॉडर्न था, और आज के दौर से अगर हम मुआवजा करते हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो तरक्की याफ्ता नज़र आती हैं हमसे ज़्यादा। वो देखें, मेरे ख़्याल से कि हिस्टोरिकली जो एवेल्यूएशंस आती जाए, साथ रेवोल्यूशंस होती जाएं, तो उस दौर के हिसाब से जो हमने इधर देखा है, जो वो उस दौर में इस्तेमाल करते रहे हैं, आई थिंक सो कि वो उस दौर के लिए वो बेटर था, वो बेस्ट था। ये जो बच्चों को साथ ला के जब हम इस हिस्ट्री से उनको बाखबर करते हैं तो बच्चों को भी अवेयरनेस होती है। जी, बच्चे ऑब्वियसली अवेयरनेस होती है उनको, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री से दिलचस्पी है, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके वालिदैन पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को इस फील्ड की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो वो स्पेशली मेरे ख्याल से वो इधर विज़िट करवाते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे सिल्वर के ज़ेवरात थे, गोल्ड के थे। उनको अगर देखा जाए तो आई थिंक सो अभी मैंने बाहर पढ़ा कि 1928 से यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, बिल्ड किया गया। और थोड़ा सा आई थिंक सो ये फैशन दोबारा आ रहा है, जो ज्वेलरी तब पहनी जाती थी वही चीज़ थोड़ी सी मॉडिफाई फॉर्म में दोबारा आ रही है। आई थिंक सो अपनी कदीम चीज़ों को देखना चाहिए। हमें पता चलता है कि पहले लोग कैसे सरवाइव करते थे और उनके पास बहुत महदूद थे वसाइल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, बल्कि मुझे हैरत हुई कि उस टाइम बहुत नीडल्स टाइप औजार हैं कि स्पाई इनसे कैसे फ़ाइट करते थे, हाउ दे किल एनी वन विद दीज। अब तो हमें बड़े बड़े बारूद चाहिए। यहाँ पे ये टर्किश एक डेलीगेशन आया हो, उनके तर्जमान भी साथ हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, ये कहाँ से आया वफद और इनको आप म्यूज़ियम में लाए?
ایکچولی یہ لوگ ٹرکی سے آئے ہوئے ہیں, میوزیم میں اس لیے لائے ہیں کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, تو ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان میں کیا کیا کچھ موجود ہے, اس لیے ہم لوگ ان کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. اور پاکستان میں جو چیزیں موجود ہیں جو کہ پوری عالمی سطح پہ جن کو جانا جاتا ہے. ٹیکسلا مجھے اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کہ یہ بہت پرانا ہے نا, اسی طرح کا موہنجو داڑو ہے, تو یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے, اس سے ملتا جلتا ہے, تو اس لیے یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہم پاکستان کی ہسٹری سے بھی پہلے کی کچھ چیزیں دیکھ سکیں. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ بہتر ہے باقی میوزیم سے. Tell about the Pakistani food. Tatları güzel fakat biraz baharatlı. اچھا, Baharatlı, spicy. تھوڑی سی میں نے ان کے ساتھ ٹرکش میں واقفیت حاصل کی گفتگو سے, تو ان ka کہنا یہ ہے کہ یہاں کے کھانے بڑے زبردست, بڑے مزیدار. Pakistan'da buraya biz dünürlük kurmaya geldik. Hayırlı bir iş için Allah razı olsun tabii. Sağ ol. میرا نام جنید نظر ہے اور میں شور کوٹ سے آیا ہوں, اور یہ ہم ٹیکسلا شہر میں آئے ہیں. اس میوزیم کے بارے میں سنا تھا بہت زیادہ کہ قدیم شہر ہے, اس میں آئٹمز رکھی ہوئی ہیں ان دو شہروں کی, جو سر کیپ اور بھیڑ ماؤنڈ, جس طرح دو قدیم شہر تھے جو کہ سر جان مارشل نے ان کو دریافت کیا. اور بہت زیادہ آپ بھی آئیں یہاں پہ دیکھنے کی بہت زیادہ چیزیں ملیں گی آپ کو. کچھ دیر پہلے انگلینڈ سے بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان سے کوشش بھی کی ہم بات کر سکیں, لیکن اور یہ مائی میسج ٹو آل دا فورن ٹورسٹ اینڈ وزٹرز, پلیز کم اینڈ سی دس میوزیم. دیر آر لاٹ آف واچنگ تھنگز. پاکستان از اے پیسفل کنٹری, سو یو ہیو ٹو کم اینڈ یو ہیو ٹو سی all these watching cities and this watching museum. یہ ٹیکسلا کا جو میوزیم ہے یہ دنیا کا مشہور ترین ایک میوزیم ہے. کیا دیکھا ہے ادھر آپ کو؟ گائیڈ نے بھی آپ کو بتایا. ہم لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں پہ, چکوال سے ہم لوگ آئے ہیں, اور ابھی انہوں نے کافی سمجھایا ہے, بتایا ہے, اور بہت اچھی ہسٹری یہاں پہ جو سیو کی گئی ہے, اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہاتھ سے بنائی گئی ہیں اور کافی حیران کن ہے ہمارے لیے دیکھنا. اور تو اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں سیف ہیں, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں کے. ایکچولی آنے والی جو نسل ہے نا, اس کو اس چیز کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ اثاثہ ہے ایک, اور لوگ آتے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں. تاریخ کے اندر یہ چیزیں کتابوں میں مینشن ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. میوزیم کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا, آج آ کے اس کو دیکھا ہے تو اٹس نائس. بکس میں پڑھا تھا تو اس کو دیکھنے کا بھی شوق تھا, تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ ٹیکس لائے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے ساتھ ہمارے کوپریٹ کی ہے. بدھا کے بارے میں بدھا کا لائیو سین ہے, پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے, اور اس کے اندر بہت قدیم چیزیں ہیں, بگ ہسٹری ہے, جو کہ آ کے بچوں کو اور دیکھنا چاہیے, بچوں کو دکھانا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے. فیصل آباد سے آیا ہوں میں, تو وہاں پر مجھے انہوں نے بتایا کہ ٹیکسلا میں اس طرح کا میوزیم ہے جہاں پر پرانی قدیمی چیزیں لگی ہوئی ہیں, وہ میں دیکھ رہا ہوں. تو آج فرسٹ ٹائم ہوں, کافی اچھی چیزیں ہیں, جگہ یہاں پر کافی ہسٹوریکل ہے. یہاں پر اس کا مطلب کافی اچھا سیٹ اپ وغیرہ ہے, یہاں پر بہت ساری ہسٹری کی چیزیں ہیں آپ کے پاس. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے آپ کے پاس پرانے زمانے کی قدیم جو چیزیں تھیں, جو چیزیں مطلب یہ طرح طرح کی چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ بہت اچھا ایک اچھے قسم کا ایک میوزیم انہوں نے بنایا ہے. تو یہ جو چیزیں جتنی بھی ہیں نا, یہ تقریباً آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے ایک ہسٹری کے طور پہ, تاکہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے, جو ہمارے آنے والی ہیں, وہ سارے ان کو دیکھیں, ان کو پتہ چلے کہ پہلے زمانے میں کیا تھا, کیا چیزیں تھیں, اور کیسے انہوں نے ان کو سیف رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری ان کو پڑھ کے دیکھ کے سب کی ان کو اس طرح کا پتہ چلے گا. میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, بہت اچھا لگا ہے, اور اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں نادر چیزیں, وہ بہت ہی اچھی ہیں, اور اس کو اسی طرح قائم رہنا چاہیے. بچے بڑے کانشیس اور اینشیس تھے, بڑی دیر سے کہہ رہے تھے, ٹائم نکالا, اور یہاں آ کے واقعی ایسا محسوس ہوا کہ اتنا لانگ ڈسٹینس کے بعد یہاں آنے کے بعد واقعی وی گیٹ سم تھنگ رائٹ, لائک کہ بہت خوبصورت. سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ اف وی گو بیک ان ٹو دا ہسٹری ہیئر, تو وی کین کم ٹو نو کہ واقعی وہ کیا کچھ آلات تھے ان کے پاس, ان کے طرز زندگی کیا تھا, ان کی اسٹریٹجی کیا تھی, لائف سٹائل کیا تھا, اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور ایک ہسٹری ایز اٹ سیلف ایک چیپٹر ہے, ایک ویسے ہی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بیسکلی. آپ اس کو بھی یو کین کم ٹو نو, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہسٹری میں کیا ہوتا رہا, یہ لوگ کیا کرتے رہے, کس کو پوچھتے پاچھتے رہے, کیا مذہب تھا, کیا رہن سہن تھا, کیا ان کا طریقہ کار تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے اس سینس میں کہ واقعی انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں پریزرو کیا ہوا ہے, کہ کب سے یہ چلا سلسلہ, اور ناؤ آج کل یہ حال ہے بیسکلی پریزنٹ ان وچ وی آر لیونگ ہیئر.
اور آنے والے وقت میں جیسے بچے ہیں اور ان کے لیے ہم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پریزرو کیا، کیونکہ یہی سارے سمٹمز ہیں، یہی سارے پروفس ہیں جن کے تھرو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی کیا کچھ ہوتا رہا. یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم پرانے زمانے کی چیزیں دیکھیں اور خوشی ہوتی ہے. اب ہم آئے ہیں ٹیکسلا میوزیم کی جو لائبریری ہے وہاں پہ، اور یہ میوزیم جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی 1928 میں سر جان مارشل نے. یہ آثار قدیمہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اور یہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ میرے پاس ان کی یہ 3 کتابیں پڑھی، 3 جلدیں ہیں ٹیکسلا کی. ٹیکسلا اس تاریخی حوالے سے، آثار قدیمہ کے حوالے سے کتنا قیمتی ہے، کیا کچھ یہاں پہ کھدائیوں میں ملا اور پھر کہاں کہاں کھدائی ہوئی، اور دنیا کے نایاب جو آثار قدیمہ کے نمونے ہیں وہ ان کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، اور ان کتابوں میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں جو کسی شخص کو بھی چند گھنٹوں میں صدیوں پرانے ٹیکسلا سے متعارف کرا دیتی ہیں، اور آپ کا ماضی آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے. حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بھی یہ سب کچھ موجود ہے، اور یہ وہ نایاب کتابیں جو دنیا میں آپ کو شاید ہی مل پائیں، یہاں ٹیکسلا لائبریری میں موجود ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں میڈم سے جو یہاں پہ لائبریرین ہیں. تعداد کتنی ہوگی آپ کے پاس ان کتابوں کی جو سر جان مارشل کی ہیں؟ سر جان مارشل نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھی ہیں کتابیں، ان کی ہاتھ کی لکھی 1928 سے موجود ہیں، انہوں نے لکھی ہیں. اور جتنی انہوں نے سائڈوں پر کھدائی کی ہے، مختلف سائڈیں ہیں، جیسے ہماری آثار قدیمہ، دھرماراجی کا، جولیاں، موڑا مرادو وغیرہ، ان کی سائڈ پہ جتنی ڈیگنگ ہوئی ہے ان سب کی جتنی بھی انہوں نے کام کیا ہے سارا ان کا حوالہ موجود ہے. تو یہ کتابیں مطلب بہت اہم اور ایکسپینسو کتابیں ہیں یہاں پر، اور اس سے پہلے مطلب کسی اور لائبریری میں آپ کو یہ کتابیں نہیں مل سکتی. ان کتابوں میں جو مختلف چیزیں ملی ہیں سائڈوں سے، جیسے جولی ہو گئی، مطلب کائنز ہو گئے، سیلز ہو گئیں، اس طرح کی، اور مختلف بت وغیرہ جیسے گوتم بدھا کے، اور اسی طرح کی اور مطلب جولی وغیرہ ہو گئی. یہ چیزیں ساری ان کی تصویریں بھی موجود ہیں. یونیورسٹی سے ایک لیٹر ہوتا ہے جس کے تحت وہ آتے ہیں، تو پھر ان کی پرمیشن سے ان کو یہاں پر پڑھائی کے لیے بٹھایا جاتا ہے. اور دوسری یہ کہ ان کو کتاب ایشو نہیں کی جاتی بلکہ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. عموماً وہ اس کی کاپی کروا لیتے ہیں یا اپنے موبائل میں پک وغیرہ لے لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. یقیناً یہ سچ ہے کہ کسی اور لائبریری میں اس طرح کی بکس نہیں. یہاں بہت ایکسپینسو بک ہیں سر جان مارشل کی، اور اس کے علاوہ بھی جو آتھرز ہیں مطلب جیسے ڈار صاحب ہیں ان کی بکس ہیں. تو یہ عام لائبریری سے بہت زیادہ مختلف ہے. چھوٹی سی لائبریری ہے لیکن اس میں بہت بڑا وہ مواد ہے جو ہمارا پاکستان کا سرمایہ ہے. ٹیکسلا میوزیم جو ہے یہ دنیا کے بہترین جو میوزیمز ہیں ان میں سے ایک یہ شمار ہوتا ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ لارڈ بدھا کے جو سیکرڈ ریلکس ہیں وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں اس میوزیم میں. اگر آپ بدھزم کو اور بدھ مت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹیکسلا میوزیم کا وزٹ کرنا ناگزیر ہے. اور بیسیکلی تو یہ 10 سال لگے اس میوزیم کو بننے میں. 1918 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور 1928 میں یہ مکمل ہوا. یہ کولونیل پیریڈ میں بنا. آپ اس کی عمارت کو جب اندر سے اور باہر سے دیکھتے ہیں تو بذات خود ایک پرکشش عمارت نظر آتی ہے جو بلاتی ہے وزٹرز کو کہ اندر آئیں مجھے دیکھیں. تو اس حوالے سے یہ میوزیم کے باہر اور میوزیم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیریڈ کا آرکیٹیکچر بھی آپ کو نظر آتا ہے. میوزیم کے جب آپ اندر جاتے ہیں تو ڈومیسٹک لائف، سوشل لائف، پروفیشنل لائف، یہ ساری فیزز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں آپ کو. تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بدھزم بھی سمجھ آتا ہے. جن کو جنون اور پیشن ہوتا ہے وہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی عمارات، کچھ ایسی تخلیقات کر جاتے ہیں جو اسپیسیفک ٹائم یا پیریڈ کے لیے نہیں ہوتی، وہ فار ایور ہوتی ہیں. اور میوزیم کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو سر میوزیم کسی بھی قوم کا آئینہ ہوتا ہے جس میں ماضی کے ذریعے اپنا مستقبل دیکھنا ہوتا ہے. واہ. اگر آپ میوزیمز کو نکالتے ہیں، دیکھیں نا میوزیم کیا ہے. میوزیم کو ضروری نہیں ماضی کا ہو، سائنس میوزیم بھی ہیں، آرٹ میوزیم بھی ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ پہ مرکوز وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے جس سے وہ سیکھ سکیں اور اپنے
حال اور ماضی کو جوڑ کے مستقبل کے لیے پلاننگ کر سکیں، اور ایک ایسٹ ہوتا ہے. آپ جب وراثت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں والدین اپنی اولاد کو وراثت دیتے ہیں نا جی، کوئی کسی کو گھر دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، اور مختلف قسم کی آپ لے لیں کوئی جس کو جو ٹینجیبل ہیں، ایگزسٹنگ ہیں، مادی چیزیں ہیں. لیکن قوم اپنی آنے والی نسل کو جو وراثت دیتی ہے وہ بہترین ماضی جس پہ فخر کیا جا سکے، اور وہ پھر ایک ہی جگہ پہ میوزیم میں رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے تو میوزیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ میوزیم کے ذریعے انفارمیشن لیتے ہیں اور میوزیم کے ذریعے انفارمیشن دیتے ہیں. تو یہ جو ٹیکسلا میوزیم ہے یہ پاکستان کے اور دنیا کے بلکہ بہترین میوزیمز میں شمار کیا جاتا ہے. جتنے امبیسڈرز یہاں آتے ہیں ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے، اسلام آباد کیپٹل نزدیک ہے نا، ان کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ٹیکسلا میوزیم کو وزٹ کریں. اور آپ نے دیکھا ہے ہمارا ڈسپلے ماشاءاللہ، اور جس طرح ہم نے کم وسائل میں اس کو مینیج کیا ہوا ہے، تو ہماری جو کمنٹس کی بک ہے اس کو پڑھیں تو تمام ممالک کے صدور وزرائے اعظم اور جو امبیسڈرز آتے ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہوا ہے. اب اس میوزیم کو جو اس کا بانی ہے سر جان، اس نے اسی علاقے کو کیوں منتخب کیا اس کے لیے؟ الیگزینڈر کننگھم فادر آف آرکیالوجی کہلاتے ہیں، لیکن سر جان مارشل آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈی جی تھے. اور یہ میوزیم بھی انہوں نے 1928 میں جب کمپلیٹ ہوا تو یہ آئیڈیا بھی انہیں کا تھا، 1910 میں جب آغاز ہوا ہے. یہ پیچھے جب جس کو ہم باقاعدہ ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں، ریسٹ ہاؤس تو نہیں ہے لیکن وہ سر جان مارشل کی رہائش ہے. اور وہ آپ یہ دیکھیں کسی بھی چیز کا عشق جو ہے، جنون، انہوں نے اپنی رہائش بھی یہاں رکھی. اور 1912-13 میں کھدائی شروع کی اور 34 تک جاتی ہے. لیکن انہوں نے دوسری بھی مختلف پاکستان میں کھدائیاں کی، پارٹیسپیٹ کیا. ظاہر ہے وہ ڈی جی تھے پورے سب کانٹیننٹ کے، لیکن اس جگہ کا انتخاب جو ہے وہ انہوں نے، اور جب اگر انتخاب کیا ہے تو پوری دنیا، اگر آپ ہیریٹیج کی بات کریں گے تو گندھارا کو نہیں نکال سکتے. اگر آپ گندھارا آرٹ کی بات کریں گے، آرکیالوجی کی بات کریں گے، میوزیمز کی بات کریں گے، تو پھر سر جان مارشل کے بغیر نامکمل ہے. اور سر جان مارشل کو یہاں اس جگہ پہ اتنے سال اپنی فیملی کے ساتھ رہنا، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ان کا اپنا پیشن، انٹرسٹ، اور پھر اس ایریے کو جس طرح ایکسپوز کیا انہوں نے، ایکسپلور کیا، ایکسکیویٹ کیا، تو بہت بڑا احسان ہے ان کا آرکیالوجی پہ، ہیریٹیج پہ، کلچر پہ. اب اس ہیریٹیج اور کلچر کو ہم نے بچانا ہے. جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر رہے ہیں. جی شانی صاحب، ڈیجیٹلائز ہے تقریباً، کافی ہمارا جو اندر آبجیکٹس پڑے ہیں، اینٹکس پڑے ہیں، ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے، موجود ہے ویب سائٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بہت سارے لوگوں نیٹ کے ذریعے انفارمیشن مل جاتی ہے. سوشل میڈیا، جو آرکیالوجی کا پیج، یہ سارا ہم استعمال کر رہے ہیں. آج کل آئی ٹی کے بغیر آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. ٹیکسلا میوزیم صرف ایک میوزیم یا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں کی تاریخ ہے جس سے ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور اپنی نئی نسل تک منتقل کرنا ہے. عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.